बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की सीरियस टॉक में एक बार फिर से खुश आमदीद। आज हम कुछ दिलचस्प सवालात लेकर हाजिर हुए हैं ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से। बहुत से लोग सवाल करते हैं फ्रीलांसिंग के बारे में, ड्रॉप शिपिंग के बारे में और इसी तरह से यूट्यूब कमाई के बारे में। जैसा कि हाल ही में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने फरमाया कि भाई यूट्यूब की कमाई हराम है। उस हवाले से हम शरई नुक्ता नज़र मुफ्ती साहब से जानने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह से अमेज़ॉन में अपनी दुकान खोलना या फिर अली बाबा में अपनी दुकान खोलना, इसका शरई हुक्म क्या है, और क्रिप्टो करेंसी जो कि एक मुतनाज़ा मसला बन चुका है, इस हवाले से भी इंशाअल्लाह ताला हम मुफ्ती साहब से राय मालूम करेंगे। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुफ्ती साहब एक बड़ी तादाद हमें अल्हम्दुलिल्लाह देखती है, तो आप कोई शुक्रिया अगर अदा करना चाहें। बिल्कुल, सामीन का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो इस नाचीज़ की बात को देखते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो ये सोच के शुरू किया था कि शायद चंद अपने जानने वाले, चंद अपने दोस्त अहबाब जो मुख्तलिफ़ वक्तों में शरीक होते हैं, पूछते रहते हैं मसाइल, तो चलो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि सारे के सारे जो करीब वाले हैं उनको अलग अलग बात नहीं बतानी पड़ेगी। सही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अवामुन्नास का जैसा रिस्पांस आया वो हैरानकुन था। माशाल्लाह हज़ारों में हमारी वीडियोस गई और व्यूवरशिप आई है, तो इसके ऊपर देखने वालों का भी शुक्रिया। और उसके अलावा भी अल्लाह ताला ने हज़ारों लोगों को जो है वो सुना दी मेरी बात, और अल्लाह ताला ने जो है उस काम को फैला भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस पर बिल्कुल सामीन का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और आज हम अपने मौजू पर आ जाते हैं। तो मुफ्ती साहब पहले सवाल कर लूँ ड्रॉप शिपिंग के हवाले से। ड्रॉप शिपिंग किसे कहते हैं और ये नाजायज़ क्यों है? नहीं, ड्रॉप शिपिंग नाजायज़ नहीं है। अच्छा। ड्रॉप शिपिंग जो है इसका मतलब क्या है? मतलब ये है ड्रॉप शिपिंग का कि आपने एक ऑनलाइन स्टोर खोला सही। और प्रोडक्ट आपके पास है नहीं। तो ऑनलाइन स्टोर खोलने की मिसाल ऐसी है जैसे कि आपने अपने मोहल्ले में एक दुकान खोल ली, लेकिन अगर कोई सामान ही नहीं है, आप जैद से बात करते हैं और ये कहते हैं कि यार तुम्हारे पास सामान है ना, मैं वो अपनी दुकान पे रख के बेच दूँ। वो कहता है ठीक है, वेरी गुड, अच्छी बात है, मेरा सामान तो मुझे बेचना ही है, तो अपनी दुकान पे रख के बेच दो। तो ड्रॉप शिपिंग यही है कि आपने कहीं भी आपने वेबसाइट्स के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे कोई सामान लगा हुआ देखा, आपने उसका इश्तिहार लिया और अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा दिया, और फिर उसके बाद आपने अमेज़ॉन पे अपना जो स्टोर खोला था या अली बाबा पे अपना जो स्टोर खोला था उसके अंदर वो इश्तिहारात लगा दिए। और इश्तिहारात लगाने के बाद जैसे ही आपके पास ऑर्डर आया, किसी ने कहा कि हाँ मुझे ये इश्तिहार चाहिए, आपने वो ऑर्डर आगे ट्रांसफ़र कर दिया उसको जिसके पास हकीकतन प्रोडक्ट मौजूद थी, और उसको डायरेक्ट इंगेज कर दिया, डायरेक्ट उसको एड्रेस दे दिया आपके अपने कस्टमर का। सही। ये है ड्रॉप शिपिंग। अब ये कहाँ जायज़ है कहाँ नाजायज़ है, तो ये बात जहन में रखनी चाहिए कि शरीयत की एक इस्तिलाह है कि बै क़ब्ल क़ब्ज़ जायज़ नहीं है जी। कि आप जब तक एक चीज़ के ऊपर अपना हैंड ओवर ना कर लें, टेक ओवर ना कर लें, तब तक उसको आगे नहीं बेच सकते। तो ख़राबी यहाँ ये लाजिम आती है कि आपने जो आगे नेट से इश्तिहार देखकर एक चीज़ अपने प्लेटफॉर्म पे लगाई और उसको बेच दिया, आपने तो उसके ऊपर कब्ज़ा किया ही नहीं, तो आगे कैसे बेच दिया? तो उलमा ने इसके जवाज़ की फिर चंद सूरतें बयान करी कि आप इसको बेच सकते हैं, आपके लिए इस तरह करना जायज़ है, बशर्ते कि आप अगले से जो मुआहिदा कर रहे हैं या मामला कर रहे हैं वो ऑर्डर का हो, इस्तिस्ना का हो। यानी आप अगले से ऑर्डर लें और फिर ऑर्डर को रिप्लेस करें, और वो इस तरह से कि आप उसके लिए कब्ज़ा नहीं भी करें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि इस्तिस्ना के अंदर और सलम के अंदर ये दो सूरतें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर आप ऑर्डर लेते हैं और फिर उसके बाद चीज़ को प्रोवाइड करते हैं, आपके लिए चीज़ का कब्ज़े में होना ज़रूरी नहीं है। तो या तो ये है कि आपके जो वेबसाइट के ऊपर आइकन होता है अमेज़ॉन स्टोर के ऊपर, आप उसके अंदर वाज़ेह तौर पे बाय नाउ का ऑप्शन ना लगाएं, आप ऑर्डर नाउ का ऑप्शन लगाएं। आप हमें ऑर्डर करेंगे तो हम आपको ये चीज़ अरेंज करके देंगे, तो सामने वाले को पता होगा कि ये चीज़ आपके पास है नहीं, आप उनको कहीं से अरेंज करके देंगे। और जब आप अरेंज करके देंगे तो आप ब्रोकर हैं, जब आप ब्रोकर हैं तो आप अपनी ब्रोकर की कमीशन रख सकते हैं। आपने मिसाल के तौर पे जिस कंपनी से प्रोडक्ट उठाकर देनी है, आपने उस कंपनी को कहा कि भाई मैं ठीक है आपसे आपकी चीज़ें उठा के अपने प्लेटफॉर्म से बेचूंगा, और उसके अंदर 90% आपका होगा, 10% मेरा प्रॉफिट होगा। तो इस तरह करके आप अगले की चीज़ जो है वो बेच सकते हैं। एक ये सूरत हो गई। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आप जो है अमेज़ॉन के ऊपर अपना इश्तिहार लगाते हैं, ब्रोकर की हैसियत से नहीं बेच रहे, लेकिन आप वकील बिल बै बन जाते हैं। आप सामने वाले से एग्रीमेंट करते हैं कि ठीक है मैं आपको दिला देता हूँ ये चीज़, और आप बाय की तरफ से या वकील की तरफ से, अगर बाय की तरफ से हैं तो वकील बिल बै,
اور وکیل کی طرف سے ہیں، مشتری کی طرف سے ہیں تو وکیل بالمشتری. تو آپ اس طرح وکالت کے ساتھ جو ہے ان کو یہ چیز دلانے کا انتظام کر سکتے ہیں. اس صورت میں بھی آپ کو قبضے میں کرنے کی ضرورت بتانا نہیں ضروری پڑے گی. ہے آپ ہاں سے پہلے. بتانا، انفارم کرنا اصل ضروری ہے کہ یہ چیز میرے پاس نہیں ہے، تاکہ جو پروڈکٹ لینے والا کسٹمر ہے وہ دھوکے میں نہ رہے کہ یہ چیزیں ساری کی ساری اس کے پاس موجود ہیں. آپ اسے بیان کریں کہ یہ چیز میرے پاس نہیں ہے، میں آگے سے آپ کو یہ چیز دلا سکتا ہوں. تو آپ آرڈر کے طور پر لے لیں تو بھی جائز ہے، آپ اس کی طرف سے وکیل بن جائیں تو بھی جائز ہے. اور ایک صورت غالباً اور ہے کہ جس کے اندر آپ جو ہے وہ مثال کے طور پہ ہاں وعدہ بے کر لیں. صحیح. آپ اس سے یہ کہیں کہ میں ابھی آپ کو سر ڈیل تو نہیں کر رہا، لیکن میں وعدہ بے کر لیتا ہوں آپ سے، اور پھر اس کے بعد وہ چیز پر آپ پہلے قبضہ کر لیں اور پھر اس کے بعد اس کو بھیج دیں. تو یہ 3 صورتیں جواز کی ہیں. سو آپ کے لیے بالکل اجازت ہے کہ آپ چاہے امیزون پہ اکاؤنٹ بنائیں، چاہے علی بابا پہ اکاؤنٹ بنائیں. بس شرط جو ہے وہ صحت بے کی جو شرائط ہیں وہی ہیں کہ کوئی حرام چیز کی بے و شرا نہ ہو، کوئی جب آپ بیچتے ہیں تو اس کے اندر خیار رؤیت ساقط نہیں ہوگا، یعنی صرف آن لائن تصویر دیکھنے سے اس کا اختیار ساقط نہیں ہوگا کہ وہ اگر دیکھے گا تو وہ دیکھ کر پسند کرے گا، اگر وہ پسند کر لیتا ہے وہ چیز رکھ لے گا، اگر وہ پسند نہیں کرتا تو وہ ڈیلیوری والے کو واپس کر سکتا ہے. اور یہ سارے آپشنز آن لائن بے کے اندر موجود ہوتے ہیں. بلکہ ایون یہ تک بھی ہوتا ہے آن لائن بے کے اندر کہ اگر آپ چاہیں تو 10 دن کے پیریڈ کے اندر یا 5 دن کے ٹائم پیریڈ کے اندر اگر چیز واپس کرنا چاہیں تو واپس بھی کر سکتے ہیں. تو یہ بھی صورت ہے اس کے اندر. تو اس لیے یہ خرابی تو نہیں ہے کہ خیار رؤیت نہیں ملتا، خیار رؤیت بھی مل جاتا ہے اس کے اندر. اور جو چیزوں کی بے کرنا جائز ہے عام دکان کے اوپر، ان کی آپ کو امیزون اسٹور بھی بے کرنا جائز ہے. صحیح. تو یہ تھا ڈراپ شپنگ کا مسئلہ. جی. تو یہ فری لانسنگ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ فری لانسنگ ایک بالکل الگ پلیٹ فارم ہے. فری لانسنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں مختلف ویب سائٹوں کے اوپر، جو انٹرنیشنل ویب سائٹ ہیں جیسے فائبر ہے، لنکڈن ہے، یا مثال کے طور پہ ڈربل ہے یا guru.com، اس طرح کی بہت ساری ویب سائٹس ہیں. مثال کے طور پر مجھے ٹائپنگ کا کام آتا ہے، مجھے گرافک ڈیزائننگ کا کام آتا ہے، مجھے ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام آتا ہے، مجھے کوئی بھی کام آتا ہے، میں کہتا ہوں کہ بھائی میں اس کے اوپر جا کے اپنا اشتہار لگا دیتا ہوں. اور ان ویب سائٹس کے اوپر اپنی میں نے گویا کہ ایک طرح سے دکان لگا دی اپنا اشتہار کہ میں یہ سروس مہیا کر سکتا ہوں، اور میرے چارجز یہ ہیں، 1 گھنٹے کے چارجز یہ ہیں، یا ایک ویڈیو بنانے کے چارجز یہ ہیں، یا ایک امیج بنانے کے چارجز یہ ہیں. میں بہت سارے تھمبنیلز تیار کر سکتا ہوں. کوئی بھی ایسا کام جو آپ پبلک کو، جس کو آپ سروس مہیا کر سکتے ہوں، تو آپ اپنی جائز کاموں کی جو بھی فہرست ہے وہ آپ اپنے جو ہے وہ ویب سائٹ کے اوپر لگا دیتے ہیں، اور ساری دنیا کا کسٹمر سے موجود ہوتا ہے. جس کو بھی دنیا کے اندر اگر مثال کے طور پہ ایک امیج تیار کرانی ہے، 10 امیج تیار کرانی ہے، اس کو اپنا ڈیٹا بیس تیار کرانا ہے، اس کو ایکسل شیٹس تیار کرانی ہے، تو وہ سارے کے سارے لوگ بھی وہاں موجود ہیں. تو بس ایک پلیٹ فارم ہے، اس کے اندر آپ بیٹھ کے ان کو سروسز مہیا کرتے ہیں اور اس کے اوپر اپنے چارجز لیتے ہیں. تو جو کام عام حالات میں کرنا جائز ہے وہ آپ انٹرنیٹ کے تھرو بھی کر سکتے ہیں، اور جو خدمت اور جو تعاون آپ عام حالات میں نہیں کر سکتے کسی کا، مثال کے طور پہ عام حالات میں آپ کسی کو ویڈیو میوزک والی بنا کے نہیں دے سکتے، نہ محرم عورتوں کے اوپر مشتمل ویڈیوز بنا کے نہیں دے سکتے، تو وہ کام آپ فری لانسنگ میں بھی نہیں کر سکتے. صحیح. اچھا مفتی صاحب، بہت سے لوگ کلک کر کے گیم میں پیسے کماتے ہیں، جیسے مست گیم ہے، بڑی مشہور گیم ہے، تو پیسے کمانا جائز ہے ایسے؟ دیکھیں کلکنگ جو ہے نا بذات خود کوئی کام نہیں ہے. کلکنگ کے اوپر جو ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ فلاں 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 ویب سائٹ پر کلک کرنا ہی آپ کا کام ہے، یہ کام کو علماء نے جو ہے وہ فرمایا کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ دیکھنے والے کو گمراہ کرنا مقصد ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ آپ جب زیادہ کلکنگ کرتے ہیں تو یہ اصل میں ایڈ کمپنیاں ہوتی ہیں کہ جو یہ شو کراتی ہیں اپنے کسٹمرز کو کہ ہم نے آپ کا ایڈ 500 لوگوں کو دکھایا، ہم نے آپ کا ایڈ 1000 لوگوں کو دکھایا. حالانکہ 1000 دفعہ تو ایک ہی آدمی دیکھ رہا ہے، 500 دفعہ تو ایک ہی آدمی بار بار کلک کر کے دیکھ رہا ہے. تو یہ گویا کہ سامنے والے کو خدا اور دھوکہ دینا مقصد ہے. تو چونکہ آپ ایک دھوکہ دہی کے کام میں شرکت کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، تو مختلف ویب سائٹس کو سرچ کرنا، مختلف ویب سائٹ کو بار بار کھولنا، ان کو دیکھنا، ان پر کلکنگ کرنا، یہ کوئی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں 3-4 خرابیاں ہیں کہ اس میں جو ہے مثال کے طور پہ دھوکہ دہی پائی جاتی ہے. حقیقتاً کلک کرنا کوئی ایسی خدمت نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ بھئی ایک محنت مشقت والا کام ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر کلکنگ کے کام کے اندر اکاؤنٹس بنتے ہیں. جب اکاؤنٹ بنتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ماتحت 4 بندے آپ نے لگا دیے اور وہ بھی کلکنگ کر رہے ہیں، تو اس کا شیئرز آپ کو بھی مل رہا ہوتا ہے، محنت اگلا کر رہا ہوتا ہے، آپ کو ایڈمن ہونے کی حیثیت سے پیسے ملتے رہتے ہیں. تو یہ بھی شریعت کی نگاہ میں جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ کا تو کچھ لگتا نہیں ہے، آپ کی نہ خدمت ہے، نہ آپ کی معاونت ہے، نہ آپ کی کوئی محنت ہے، لیکن آپ جو ہے اس پہ کمیشن کھاتے جا رہے ہیں. تو اس لیے یہ 3-4 چیزیں اس میں عدم جواز کی ہیں، جس کی وجہ سے کلکنگ پر پیسے کمانے کو علماء اجازت نہیں دیتے، جائز نہیں قرار دیتے.
اچھا مفتی صاحب، اور اسی طرح سے بہت سے لوگ مختلف گیمز کی آئی ڈیز بیچتے ہیں، یہاں تک کہ اپنا اکاؤنٹ بیچتے ہیں ٹک ٹاک کا، ہاں یوٹیوب کا، بالکل. تو پرچیز کرنا یا بیچنا دیکھیں اس حوالے سے. علماء نے جو ہے نا گیمنگ کی آئی ڈیز کو بھی ناجائز ہی قرار دیا ہے، کیونکہ فی نفسی گیم کا کوئی وجود نہیں ہے. مبیع کا موجود ہونا بہرحال ضروری ہے نا. مبیع کی شرائط میں سے یہ شرط بھی ہے کہ پروڈکٹ کا کوئی وجود ہو، کوئی خارج کے اندر تحقق ہو. اب ایک تو گیموں کی آئی ڈی کا کوئی خارج میں کوئی تحقق نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے. اس میں کوائنز ہیں مثال کے طور پہ، اس کے اندر مثال کے طور پہ آپ کے پیسے ہیں، آپ نے 10 ملین کما لیے اس میں، آپ نے 10 ملین کوائن کما لیا مثال کے طور پہ اس نے، یا آپ نے مثال کے طور پہ گیم کی آئی ڈی کھیل کھیل کے اس کے اندر اتنا زیادہ پاورفل آئی ڈی بنا لی کہ جو بہت ساری چیزوں میں یا گیم میں مفید و معاون ہو سکتی ہے. تو یہ کوئی کام نہیں ہے، یہ کوئی پروڈکٹ نہیں ہے، اس لیے اس کا بیچنا جائز نہیں ہے. دوسرا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، کہ یہ ایسے کاموں میں سے ہے جو اللہ کے راستے سے انسان کو اپنے فرائض منصبی سے، اس کو نماز روزہ زکوٰۃ سے بہت حد تک اس کو روکنے والی ہیں، اس کے اندر خلل پیدا کرنے والی ہیں. تو اس لیے بھی علماء کرام جو ہے وہ اس کو ناجائز کہتے ہیں کہ یہ لہو و لعب کے فضول لغویات کے کام ہیں. تو اس طرح کی آئی ڈیز بنانا اور اس کو بیچنا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس کی آمدنی جائز نہیں ہے. اچھا، ایک مسئلہ بڑا اٹھتا ہے کرپٹو کرنسی کا، تو اس حوالے سے میرے خیال میں فتویٰ موجود ہے کہ حرام ہے، تو آپ جو ہے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں کرپٹو کرنسی کو حرام جو ہے نہ مطلقاً ابھی تک حرام کہا گیا ہے، نہ مطلقاً اس کے حلال ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے. کرپٹو کرنسی اس وقت اللیگل کرنسی ہے، صحیح. یعنی صرف پاکستان میں نہیں، بہت سارے ممالک کے اندر یہ ایک اللیگل، ایک غیر قانونی کرنسی ہے. اس کا کوئی آنر نہیں ہے، اس کا کوئی ایسا نہیں ہے جو اس کو کنٹرول کرنے والا ہو. ایک کوائنز ہیں جو مفروضی ڈیجیٹل بنا دیے گئے ہیں اور ان کی ویلیو جو ہے لوگوں کے دماغ میں بٹھا دی گئی ہے. اب ان کوائنز کی ویلیو کا آپ اندازہ کریں کہ ایک وقت تھا کہ کرپٹو کرنسی کے اوپر جو کوائنز ہوتے تھے وہ ایک ڈبل روٹی کے بدلے کئی آ جاتے تھے، اور اب اس کی ویلیو اتنی زیادہ بنتی گئی ہے کہ $70,000 تک جو ہے وہ ایک کرپٹو کرنسی کا ایک کوائن ملتا ہے. تو ڈیجیٹل ایک کوائن کی ایک صورت ہے، اور اس کی بذات خود کوئی خارج کے اندر کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی ملک اس کو اون نہیں کرتا. تو یہ ابھی قبل از وقت بات ہے کہ اس کو جو ہے وہ جائز کہا جائے. ہاں چونکہ گورنمنٹ نے اس کو اللیگل قرار دیا ہوا ہے، اور بہت سارے ہمارے علماء نے کہا ہے کہ جب تک اس کو گورنمنٹ لیگلائز نہیں کرے گی تب تک شرعاً بھی اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. ہاں جب گورنمنٹ اس کو لیگلائز کرنا شروع کر دیں، اس کا کوئی آنر ہو، اس کو کوئی مرکزی حیثیت حاصل ہو جائے، اس کا کہیں تحقق ہو جائے خارج میں، اس کے بیس کے اوپر کوئی پیچھے کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی ایسی چیز آ جائے، تو پھر اس کے جو ہے جواز کے اوپر جو ہے وہ بات کی جا سکتی ہے. لیکن فی الحال کرپٹو کرنسی سے کوئی چیز خریدنا اور بیچنا، آپ جانتے ہیں بلیک مارکیٹ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ جو خرید و فروخت ہوتی ہے وہ کرپٹو کے ذریعے سے ہوتی ہے. تو گویا کہ لوگ کرپٹو کے ذریعے سے اس وقت عموماً جو ہے وہ اپنا بلیک منی وائٹ کر رہے ہیں صرف اور صرف، کہ ان کے پاس جو ہے مثال کے طور پہ بہت زیادہ تعداد میں پیسہ ہے، ڈالرز ہے، روپیہ ہے. اب ان سے گورنمنٹ آگے سوال نہ کر لے کہیں کہ کہاں سے آئی یہ پیسہ، تو وہ اس کو بیچ کر کرپٹو کے کوائنز خرید لیتے ہیں. اب یہ ایسا ہے کہ کرپٹو کے کوائنز کا ریکارڈ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے ذاتی طور پہ کمپیوٹرز کے اندر ہے کہ آپ نے کتنے کرپٹو کے کوائنز خریدے ہیں. اور پھر آپ کو جب بھی انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر کوئی چیز خریدنے ہیں تو آپ کو اس کے لیے PKR کی یا ڈالر کی یا اس کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اس کو کرپٹو کے کوائنز پے کی اور وہ آپ نے مثال کے طور پہ جائیداد خرید لی یا وہ چیز خرید لی جو آپ چاہتے ہیں. تو یہ گویا کہ ایک طرح سے بلیک منی کی مارکیٹ ہے، اندھیر نگری ہے، جس کا کوئی جو ہے راجہ نہیں ہے، جس کا کوئی جو ہے وہ پرسان حال نہیں ہے. تو گورنمنٹس کے چونکہ کنٹرول میں بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک ملک میں نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اور ہر دنیا کے مافیاز جو ہیں وہ اس کو یوز کرتے ہیں اپنی بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے. تو اس لیے بھی علماء نے اس کو کہا ہے کہ اس کے اندر پیسہ لگانا اور اس کے اندر جو ہے وہ خرید و فروخت کرنا یہ ناجائز ہے، حرام ہے. اچھا، علماء نے فرمایا کہ اگر گورنمنٹ اس کو لیگلائز کرتی ہے، ہاں اگر گورنمنٹ اس کو اون کر لیتی ہے، لیگلائز کر لیتی ہے. دیکھیں بعض ممالک کی گورنمنٹ نے اس کو لیگل کیا ہوا ہے. کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جس کے اندر آپ جا کے اگر گھر خریدتے ہیں تو آپ کرپٹو کے اندر پیمنٹ کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان ہو گیا اور بہت سارے ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ لوگ اس کو لیگلائز نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں نہیں، آپ کو کرپٹو کرنسی نہیں، آپ کو ڈیجیٹل، آپ کو جو ہے کوئی نہ کوئی پیپر کرنسی دینی پڑے گی. آپ کو ڈالر دینا پڑے گا، یورو دینا پڑے گا، پاؤنڈ دینا پڑے گا، کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا، لیکن دینا پڑے گا. کرپٹو کرنسی سے آپ پیمنٹ نہیں کر سکتے. لیکن اس میں پھر بھی بے قبل القبض والا مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں، یہاں بے قبل القبض والا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہاں پہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک اللیگل کرنسی ہے اور اس کے اندر بیع و شراء جائز نہیں ہے. جب تک وہ لیگلائز نہیں ہوتی، جب تک اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی، جب تک اس کو شرعاً تسلیم نہیں کیا جا سکتا، تب تک اس کے اندر بیع کرنا ناجائز و حرام ہے. کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری مستقبل میں فیوچر کرنسی یہی ہے
کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری کرنسی تو اصل میں کیا تھی؟ سونا چاندی تھی. سونا چاندی سے پھر ہم نے جو ہے وہ مثال کے طور پہ ایک وقت آیا پیپر کرنسی بنا لی. ہم نے جو ہے وہ کاغذوں کے ذریعے سے، کاغذ کے نوٹوں کے ذریعے سے پیپر کرنسی کی طرف چلے گئے. پھر پیپر کرنسی کا بھی زمانہ گزر گیا، ڈیجیٹل کرنسی آ گئی، یعنی ہماری پلاسٹک کرنسی جس کو ہم کہتے ہیں، ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ. آج آپ دیکھ لیں باہر شہروں کے اندر ہر آدمی کے پاس اپنا کارڈ موجود ہے جیب میں، 1 روپے بھی جیب میں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہر دکان پہ جا کے وہ ان کارڈز کے ذریعے سے پیمنٹ کرتا ہے. تو پیپر کرنسی سے ہماری کرنسی جو ہے منتقل ہو گئی پلاسٹک کرنسی کے اندر، کہ اب ہمارے کارڈز ہی ہماری پیمنٹ کا ذریعہ بن گئے. پھر پلاسٹک کرنسی سے ہماری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کرنسی منتقل ہو گئی آن لائن ٹرانسفرنگ کے اوپر، کہ آج آپ ہر چیز کو آن لائن بینک سے ٹرانسفر کر دیتے ہیں، آپ کے نہ ہاتھ میں کارڈ ہوتا ہے نہ پیپر ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس کو بھی جائز کہتے ہیں علماء کہ بھئی اب جب ہم ڈیجیٹل کرنسی کی طرف آ ہی گئے ہیں اور ہم ہر چیز اپنی جو ہے وہ آن لائن ہی پے کر رہے ہیں. میں 10 چیزیں آن لائن منگاتا ہوں اور اس کے جو ہے اکاؤنٹ سے میرے پیسے کٹ جاتے ہیں، میں کوئی جا کے پیسہ کہیں نہیں دیتا، لیکن میرے ڈیجیٹل کرنسی کے بیگ کے اوپر میرے پاس پیسہ PKR کی صورت میں یا یورو کی صورت میں، پاؤنڈ کی صورت میں موجود ہوتا ہے. تو یہ میرے استحکام کی دلیل ہے کہ میں اگر ڈیجیٹل کوئی چیز ہوائی یا خیالی پیش کر رہا ہوں آپ کو، میرے اکاؤنٹ سے مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے کا فگر گر گیا اور آپ کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے کا فگر آ گیا، تو یہ خالی فگر نہیں گیا بلکہ حقیقت 1 لاکھ روپے میرے اکاؤنٹ کے اندر جو PKR کی صورت میں موجود تھے وہ ختم ہو گئے اور آپ کے اکاؤنٹ میں PKR کی صورت میں 1 لاکھ روپے کا اضافہ ہو گیا. تو ان کی بیک کے اوپر پیپر کرنسی موجود ہے ڈیجیٹل کرنسی کے اندر. لیکن کرپٹو کرنسی اتنی زیادہ ڈیجیٹلائز ہے کہ اس کی بیک کے اوپر پیپر کرنسی بھی نہیں ہے. صحیح. تو یہ حقیقتاً ایک بذات خود کرنسی کی صورت نکلی ہے اور اپنی ذات کے اندر ہی ایک حقیقت رکھتی ہے اور خارج میں اس کا کوئی تحقق نہیں ہے. تو اس لیے علماء نے اس کے جواز کی بات. اچھا مفتی صاحب، یہ جو نوٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے حامل اعضاء کو مطالبے پر ادا کرے گا، یہ کبھی دے گا نہیں، حامل اعضاء نہیں دیتے ہیں؟ نہیں تو کبھی دے بھی نہیں سکتے. اچھا. کیونکہ اصل میں یہ ایک الگ بحث ہے کہ ہمارے یہاں کسی زمانے کے اندر ایک گورنمنٹ جو ہوتی تھی وہ ماتحت ہوتی تھی کہ وہ اتنے ہی کرنسی نوٹ چھاپ سکتی ہے جتنے کا اس کے بیگ پہ سونے کے ذخائر موجود ہوں. تو وہ کہتے تھے کہ اصل میں تو سونے کے ذخائر ہی مالیت ہیں، ثمنیت جو ہے وہ سونے کے ذخائر، چاندی کے ذخائر میں ہے. یہ کاغذ تو ایک طرح سے ایک چیک ہے، ایک وثیقہ ہے، ایک رسید ہے اس سونے کے ذخیرے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ وہ یہ تھا کہ ایک زمانہ ایسا آیا، بینکنگ کا تصور کیسے شروع ہے میں آپ کو بتاؤں. ایک زمانہ ایسا آیا کہ لوگوں کے جو ہے وہ گھروں میں ڈکیتیاں اور چوریاں بہت زیادہ ہونے لگیں اور ہر آدمی سیکیورٹی کا انتظام کر نہیں سکتا. ہر آدمی کے پاس سونے اور چاندی کی اشرفیاں اور یہ سب چیزیں ہوتی تھی بیع و شراء کے لیے. تو سونے چاندی کی اشرفیوں کے اندر، دراہم و دنانیر کے اندر بیع و شراء چلا کرتی تھی. رومن امپائرز کی بھی آپ سنتے ہیں، ان کی بھی اشرفیاں تھیں، ہماری بھی اشرفیاں تھیں، سب جگہ ہوتی. تو یہ اشرفیوں کے اوپر بیع و شراء کا دستور چلتا تھا. اس کے بعد لوگوں کے یہاں جب لٹنا شروع ہوئے تو لوگوں نے اپنے محلے کے ٹھیکیدار کو، نواب کو، کسی بڑے کو آ کے ساری چیزیں پکڑائیں اور اس سے کہہ دیا کہ یہ تم اپنے پاس رکھ لو، مجھے اس کے بدلے ایک رسید دے دو. تو اس نے وہ رسید دے دیا کرتا تھا کہ بھائی اس کی 10,000 اشرفیاں میرے پاس ہیں، اس کی 20,000، اس کے پاس سیکیورٹی کا انتظام ہوتا تھا. تو اب یہ بینکنگ کی ابتدا ہے کہ لوگوں نے اپنے پیسے اس طرح کسی ایک آدمی کے پاس جمع کرانا شروع کیے اور اس کے بدلے میں اس سے ایک کاغذ کی ایک رسید لے لی کہ کل کل کو میں کوئی چیز خریدوں گا تو میں اسے یہ کاغذ پکڑا دوں گا اور کہوں گا کہ اس ٹھیکیدار سے جا کے اشرفیہ لے لینا. تو اس طرح کر کے پیپر کرنسی سامنے آئی، وجود میں آئی. تو پیپر کرنسی کے پیچھے چونکہ وہ اشرفیاں، وہ سونا موجود ہوتا تھا، تو گورنمنٹ بھی پابند ہوتی تھی کہ صرف اتنا ہی سونا چھاپے جتنا اس کے پاس جو ہے وہ ادائیگی کے لیے موجود ہو. اگر کسٹمر مانگنے کے لیے آ جائے، آپ کو آپ کی رسیدیں، آپ کو پیپر کرنسی واپس کر دے اور کہے کہ مجھے تو میرا سونا چاہیے، تو آپ اس کو دے سکتے ہو. لیکن پھر آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جیسے ورلڈ وار 1 ہوئی، 2 ہوئی، سونے کے ذخائر تقریباً سارے امریکہ کے پاس چلے گئے اور امریکہ نے بجائے سونے کے ذخائر کے اوپر ساری کی ساری جو ہے بنیاد کے ڈالر کے اوپر بنیاد رکھ دی کہ آپ کے پاس ڈالر ہیں تو آپ ڈالر سے کمپیئر کریں گے کہ آپ کی PKR کی ویلیو کیا ہے. اور اس وقت سے لے کے آج تک پھر ڈالر کے ساتھ ہی PKR کی ویلیو ہوئی. پھر ڈالر بھی وہ اتنے چھاپتے تھے جتنے ان کے پاس سونے کے ذخائر ہوتے تھے. بعد میں انہوں نے یہ ضابطہ بھی ختم کر دیا کہ کوئی بھی گورنمنٹ اس سے زیادہ بھی چھاپ سکتی ہے. تو اب کرنسی وہ دھڑا دھڑ چھاپتے رہتے ہیں، اس کے اوپر لکھتے رہتے ہیں کہ حامل حاضہ کو ادا کرے گا، لیکن کبھی بھی یہ سونا آپ کو ملے گا نہیں. وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے، یہ اصل میں ایک رسید ہے ان 10 روپے کی مالیت کی، جو 10 روپے کا مالی ہمارے پاس سونا موجود ہے ہمارے خزانے میں. تو اب سونا تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں، تو یہ کاغذ ہی اصل مالیت بن گیا. تو یہ سمن عرفی کہلاتا ہے کہ ہمارے عرف عام میں چونکہ یہ سمن بن چکا ہے، تو اب بیع و شراء اور سارے کے سارے معاملات انہی کے ذریعے سے. گزشتہ دنوں مفتی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب انہوں نے فتویٰ دیا کہ بھائی یوٹیوب کی جو کمائی یہ حرام ہے. تو مفتی طارق مسعود صاحب وہ جائز قرار دیتے ہیں اور اس طرح بہت سے علماء ہیں.
تو آپ جو ہے نا کہاں کھڑے ہیں؟ نہیں یہ تو بڑی بڑی ہستیاں ہیں, ہم تو ان کے قریب قریب بھی نہیں کھڑے ہوئے, بہت دور کھڑے ہوئے. لیکن بہرحال شرعی مسئلہ میں آپ سے آگاہ کر دوں کہ دیکھیں مفتی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تو خود کہتے ہیں کہ میں مفتی نہیں ہوں, اور میں کسی نہ کسی کا فتویٰ کوٹ کرتا ہوں, میں دلائل دیکھتا ہوں, پڑھتا ہوں, اور کوئی مفتی مجھے فتویٰ دیتا ہے تو میں اس کا فتویٰ آگے کوٹ کر دیتا ہوں. تو انہوں نے کسی کا فتویٰ کوٹ کیا ہے, وہ ان کا اپنا کوئی تحقیق و نظریہ نہیں ہے. انہوں نے یہ سمجھا کہ بھائی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یوٹیوب سے آمدنی کمائی جاتی ہے وہ ان کے ایڈس کی وجہ سے کمائی جاتی ہے, اور ایڈز حرام چیزوں پر مشتمل ہے. تو معلوم ہوا کہ جو ایڈ سے ہی کما رہا ہے یوٹیوب, تو جو آپ کو پے کر رہا ہے وہ بھی حرام کمائی سے پے کر رہا ہے, تو آپ کے لیے بھی لینا جائز نہیں ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ بھائی چونکہ حرام ایڈس کے ذریعے سے آپ کمائی کر رہے ہیں, تو آپ کا جو سورس آف انکم ہے وہ ایک حرام چیز ہے, جس کے اندر نامحرم عورتیں بھی ہیں, جس کے اندر میوزک بھی ہے, جس میں دنیا جہاں کے خرافات بھی ہیں. تو جب ایک سورس آف انکم آپ کا ایک حرام چیز ہے تو اس سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی حرام ہوگی, آپ کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن جو ہمارے دیگر حضرات ہیں, محققین ہیں, دارالفتہ والے حضرات ہیں, وہ اس معاملے میں کہتے ہیں کہ اصل میں یوٹیوب جو ہے نا وہ تو ایک پلیٹ فارم ہے. وہاں پر آ کے تو کوئی آدمی ہنر کی ویڈیو دے رہا ہے, کوئی آدمی اسکل سکھا رہا ہے, کوئی آدمی ایجوکیٹ کر رہا ہے, کوئی آدمی جو ہے مختلف قسم کی اپنی خدمات فراہم کر رہا ہے. مجھے خود اپنی فیلڈ کے اندر جب کوئی مشکل پیش آتی ہے, کوئی ایکسل کا فارمولہ نہیں مل رہا ہوتا, ایک سیکنڈ میں ویڈیو لگائی دیکھ لیا. آپ گاڑی کا جو ہے وہ کوئی نٹ بولٹ لگا رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے کس طرح لگانا ہے, کوئی بیلٹ لگا رہے ہیں, آپ کو نہیں پتہ کس طرح لگانا ہے, آپ یوٹیوب سے دیکھ کے. تو بڑی ایجوکیشنل ویب سائٹ ہے یوٹیوب, اور اسی طرح مسئلے مسائل لوگ بتا رہے ہیں اس کے اوپر, اب بیٹھ کے اس کے اوپر جو ہے وہ دینی اور دنیاوی ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. اور یوٹیوب جو ایڈز لگاتا ہے وہ اس کی آمدنی کا خالی بہت محدود پرسنٹ ہے, تو باقی وہ آپ کو جو اجرت دے رہا ہے وہ آپ کی اپنی محنت کے اوپر دے رہا ہے. تو اس لیے اگر آپ کو اس کی محنت کے اوپر جو اجرت دے رہا ہے تو اس کے اوپر وہ اجرت لینا آپ کا جائز ہے. ایک انسان جب یوٹیوب چینل بناتا ہے تو اس کے اندر کتنی محنت لگتی ہے, کتنا زیادہ اس کو چیزیں پروڈکٹ تیار کرنی پڑتی ہیں, کانٹینٹ کو محنت کرنی پڑتی ہے, پھر اس کو جا کے لگانا پڑتا ہے, پھر اس کے اوپر ویوز آئیں نہیں آئیں, پتہ نہیں ارننگ ہو نہ ہو, یہ سب الگ مراحل ہیں. لیکن بہرحال وہ آپ کی ایک محنت کے اوپر آپ کو اجرت مہیا کر رہا ہے. ہاں اس میں بعض دفعہ وہ ایڈز بھی آ جاتے ہیں کہ جو حرام چیز پہ مشتمل ہے, تو اگر آپ تو اس کو فلٹر کرنے کا اختیار ہے تو آپ ان کو پہلے ہی فلٹر کر دیں کہ میں کسی شراب کے, وائن کے, سگریٹ کے ایڈ کو, اس طرح کے ایڈز کو جو نقصان پر مشتمل ہیں, یوٹیوب آپ کو آپشن دیتا ہے میں یہ ایڈ نہیں لگانا چاہتا, تو اس طرح بھی آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. لیکن پھر بھی کسی ایسی چیز کا ایڈ آ جائے جس میں نامحرم عورت ہو, یا جس میں مثال کے طور پہ میوزک وغیرہ ہو, اور اس ایڈ کی ارننگ ہو, تو اس میں آپ اپنی آمدنی کا اتنے تناسب سے کچھ حصہ صدقہ کر دیں. یعنی آپ اپنے مثال کے طور پہ 100 روپے آپ نے کمایا تو آپ نے 100 میں سے 5 روپے صدقہ کر دیے, 10 روپے صدقہ کر دیے, تاکہ اس طرح آپ جو وہ حرام اگر ان سورس آف انکم سے کچھ نہ کچھ آمدنی آپ کی شامل ہو گئی ہے تو وہ سورس آف انکم آپ بلا نیت ثواب آپ صدقہ کر دیں گے, تو انشاءاللہ امید ہے آپ کی یہاں پکڑنی ہوگی. اکثر کے اوپر فیصلہ کیا جاتا ہے اور اکثر آمدنی آپ کی حلال ہی رہے گی. اچھا, تو یہ یوٹیوب کا مسئلہ تھا. اچھا ٹک ٹاک, اس کے بارے میں بھی دارالعلوم کراچی کا فتویٰ آ چکا ہے کہ حرام ہے, تو اس کی وجہ کیا بیان کرتے ہیں؟ اصل میں دیکھیں ایک چیز میں نے آپ کو بتایا نا کہ دیکھیں یوٹیوب کے اوپر مختلف قسم کی چیزیں ہیں, جائز بھی ہیں ناجائز بھی ہیں, اور ہر چیز وافر مقدار میں ہے. آپ ایک ایسا سرکل قائم کر سکتے ہیں کچھ پیجز لائک کر کے, کچھ پیجز سبسکرائب کر کے, کہ جس سے آپ ناجائز کی حدود میں نہ جائیں. آپ نے اسلامک پیجز فالو کیے ہیں, آپ کو وہی چیزیں دکھائے گا. آپ نے مثال کے طور پہ اس کے اندر اگر کچھ دینی قرأت کے, قرآن کے, یا اپنی ٹیکنالوجی کے کچھ پیجز آپ نے لائک کیے ہیں, آپ نے سائنس سے متعلق پیجز لائک کیے ہیں, تو یوٹیوب آپ کو پھر انہی کے اندر رکھے گا, آپ کو دوسری مارکیٹ میں یا خرافات کی طرف لے کے نہیں جائے گا زبردستی. ٹک ٹاک ایک خرافاتی ادارہ ہے اور ایک خرافاتی چیز ہے, اس کے اندر اسکرولنگ ہوتی ہے اور ہر لمحے آپ کا ذہن ڈائیورٹ ہوتا ہے, اور وہ آپ کو کب اٹھا کے کس گناہ کے اندر ڈال دیں. اور اس میں 99.9% جو ویڈیوز آتی ہیں وہ گانے کے اوپر اور مختلف قسم کی بے ہنگم تصاویر کے اوپر. پھر اس کے اندر لوگوں کی ایک ذہنی طور پہ, مینٹلی طور پہ بھی ایسا لگتا ہے کہ ایک صحیح قوم کو معیوب کر دیا جاتا ہے اس کے اندر. تو اس طرح اس کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جس کے اندر خیر کا پہلو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اس لیے پھر اس کے اندر ان کی پالیسیز میں بھی یہ چیز ہے, انٹرٹینمنٹ یا ایجوکیشن نہیں ہے, تو وہ انٹرٹینمنٹ کے اندر انتہائی اعلیٰ درجے کا لیول کے اوپر چلتا ہے, اسٹریم لیول کے اوپر پہنچا دیتا ہے, کہ جس کے اوپر رہ کر آپ کے لیے کسی خیر کی جگہ پر بند رہنا یا اپنے آپ کو روکا رکھنا ناممکن ہے. اس لیے پھر اس کو جو ہے وہ مطلقاً علماء نے کہا کہ یہ حرام ہے, اس کے اوپر آئی ڈی بنانا اور اس کے اوپر جو ہے کہ جو ہے وہ اس کی ارننگ سے پیسے کمانا, کیونکہ اس کے اوپر صرف اور صرف خرافات ہی خرافات ہیں, اس کے اوپر اصلاح نہیں ہے. بہت سارے ممالک میں بین ہے, امریکہ کے تقریباً کوئی 34 سے 35 صوبے ہیں, اسٹیٹس ہیں جہاں پر یہ بین ہے, انڈیا میں بین ہے, ایک وقت تک پاکستان میں بھی بین تھا.
تو پاکستان نے تو خیر چائنا سے دوستی کی وجہ سے کھول دیا, چائنیز اپلیکیشن ہے اصل میں یہ, تو اس لیے کھول دیا, ورنہ ایک وقت تک ٹک ٹاک یہاں بھی بین تھا. بڑے اللہ معاف کرے چھوٹے بچے ہوں یا بڑے بوڑھے ہوں, ایسا لگتا ہے وائس اوور کرتے ہیں, میمکریز کرتے ہیں, الٹی سیدھی شکلیں بناتے ہیں, یعنی جو ایک نارمل انسان سے توقع نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرے گا, وہ حرکتیں کر رہا ہے اس کے اوپر آ کر. تو ایک مینٹلی سائیکی ایک اثر انداز ہوتی ہے یہ اپلیکیشن, اس لیے بہت زیادہ جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے, اور اس کے اندر جو ہے وہ اتنا بالکل نہیں جانا چاہیے. اپنے آپ کو کوشش کرے یوٹیوب تک یا فیس بک تک رکھے, کیونکہ یہاں کے سرکلز آپ کے اپنے اختیار میں ہوتے ہیں. صحیح, جزاک اللہ مفتی صاحب. تو مفتی صاحب نے آج بہت سے آن لائن ارننگ کے جو جدید پہلو تھے اس پر گفتگو فرمائی. تو حیرت تو اس بات پر ہوتی ہے کہ دین اسلام کی جو تعلیمات تھی آج سے 1450 سال پرانی, لیکن الحمدللہ آج کے زمانے میں 2024 میں بھی وہ کارآمد ہے, اور یقیناً اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ قیامت تک کے لیے ہمارے دین ہے. اللہ تعالی ہمیں تمام دینی پہلوؤں پر بصیرت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور حرام معاملات سے اور کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. مع السلام.